अस्सलाम दोस्तों, इन शर्मी मौजूद अगर मैं कुछ सामने लें जनाब 16 सितंबर के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़े बड़े बुरज उलटने हैं। एक पुरानी और मार्ज़ इल्तवा में पड़ी हुई दरख्वास्त के बड़े चर्चे हैं और ये चर्चे बहुत सारे लोगों की नींदें उड़ा रहे हैं और इसीलिए कल एक बैठक हुई है और वो बैठक बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाली थी। डरा देने वाली इस वजह से कि ये बैठक होती है एक सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रिहाइशगाह पर और वो जज साहब हैं जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की रिहाइशगाह पर होने वाली ये जो बैठक है ये ख़ास तौर पर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की रिटायरमेंट के हवाले से खाने की एक अलविदाई तकरीब थी और ये अलविदाई तकरीब असूली तौर पर तो ख़ुद उमर अताब बंदयाल साहब की रिहाइशगाह पर होनी चाहिए थी और वहाँ पर तमाम फेलो जजेस को बुलाया जाना चाहिए था अपनी फैमिलीज समेत, लेकिन चूँकि जानबूझकर ये माहौल इस तरीके से क्रिएट करना था कि पता चले कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, उसके के लिए जो माहौल है वो इतना ज़्यादा साजगार नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये जो खाने की तकरीब थी ये उमर अताब बंदयाल साहब की रिहाइशगाह की बजाय जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की रिहाइशगाह पर रखी गई और चूँकि एक मामले में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और उनकी अहलिया मोहतरमा सरीना ईसा साहिबा जो हैं वो ज़रा आमने सामने आ गए थे, वो जो उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ था, लिहाजा जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की रिहाइशगाह पर मुमकिन नहीं था कि वो जो आईनी और कानूनी जज साहब हैं वो वहाँ पर पहुँच सकें और इसीलिए ये जो खाने का जो दावत थी ये जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के घर पर की गई और इसके ज़रिए पैगाम दिया गया कि जनाब गेम इज़ नॉट येट ओवर और इसी पैगाम की वजह से ज़रा सूरत हाल थोड़ी सी गंभीर हुई है और शायद यही वजह है कि इस पैगाम के नतीजे में एक दरख्वास्त जो एक तवील अरसे से मार्ज़ इल्तवा में है उसके चर्चे शुरू हो गए। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि वो दरख्वास्त कौन सी है, वो दरख्वास्त किसने फ़ाइल की थी, इस दरख्वास्त में इस्तदा क्या की गई थी और अगर ये दरख्वास्त दोबारा गर्द आलूद फ़ाइल अगर दोबारा निकल आती है, दोबारा समाअत के लिए मंजूर कर ली जाती है तो फिर उस पर किए जाने वाला फ़ैसला किन किन के ऊपर बिजली बनकर गिरेगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और इसके ऊपर आपके साथ बात करूँगा और इन सवालात का जो है वो जवाब भी तलाश करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और ख़बर है जो आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और वो ख़बर है जनाब नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से और ऐसे लग रहा है कि नवाज़ शरीफ को वतन वापसी पर हर तरह की सहूलत देने के लिए ना सिर्फ गारंटी भी मिल गई है बल्कि एक गारंटर को बल्कि एक ज़ामन को हुकूमत के अंदर एक अहम तरीन ओहदा भी मिल गया है जो नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के लिए जो माहौल है कम से कम ब्यूरोक्रेटिक लेवल के ऊपर उस माहौल को क्रिएट करेगा और वो जो गारंटर हैं वो नवाज़ शरीफ साहब के दौर में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन पर रह चुके हैं और नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत के खात्मे के बाद इमरान खान की हुकूमत और जनरल फैज़ हमीद के रडार के ऊपर भी रह चुके हैं और वो शख्सियत कोई और नहीं बल्कि नवाज़ शरीफ साहब के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनाब फवाद हसन फवाद साहब ही हैं। फवाद हसन फवाद साहब के हवाले से डेवलपमेंट ये सामने आई है कि वो अब मौजूदा निगरान सेटअप के अंदर वज़ीर बनने जा रहे हैं और निगरान वज़ीर आज़म जनाब अनवरुल्लाह काकड़ साहब ने सदर साहब को एक बाज़ाब्ता तौर पर एडवाइस भेजी है जिसमें उन्होंने फवाद हसन फवाद साहब की बतौर निगरान वफाकी वज़ीर तरक्की की जो है वो तकर्री की समरी भिजवाई थी और इस समरी को सदर आरिफ अलवी ने मंजूर कर लिया है और अब आरिफ अलवी साहब निगरान वफाकी वज़ीर जनाब फवाद हसन फवाद से हल्फ लेंगे और इसके बाद जनाब फवाद हसन फवाद को वज़ारत का कलमदान जो है वो सौंपा जाएगा। फवाद हसन फवाद ने तस्दीक की है कि उनको ऑफ़र की गई है और वो वफाकी वज़ीर का ओहदा जो है वो ना सिर्फ संभालेंगे बल्कि इस हवाले से हल्फ भी उठाएंगे। उन्होंने अलबत्ता इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि उनको कौन सी वजारत का पोर्टफोलियो दिया जाएगा और उनका ये कहना है कि मैं जनाब वज़ीर आज़म से मुलाकात करूँगा, मुझे जो भी ज़िम्मेदारी मिलेगी उसे नहायत मेहनत और ईमानदारी से
پورا کروں گا اور میرا ماضی بھی اس بات کا گواہ ہے۔ اچھا جی دیکھیں دلچسپ بات دیکھیں نا جی، وہ رضوان رضوی صاحب کی جو بات ہے نا وہ بار بار آتی ہے یاد۔ بعض دفعہ اس طرح کی جو باتیں ہیں نا یہ منہ سے جو نکلتی ہیں وہ اس طریقے سے پوری ہوتی ہیں کہ انتہائی نہیں۔ وہ ان کا تاریخی جملہ ہے کہ یہ جب تک اپنا سارا تھوکا چاٹ نہیں لیں گے اس وقت تک ان کو موت نہیں آئے گی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ عارف علوی صاحب جو ہے وہ فواد حسن فواد سے حلف لیں گے۔ یہ وہی فواد حسن فواد صاحب ہیں جو نیب میں آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں گرفتار رہے تھے۔ 3 سال تک جناب ان کی ضمانت نہیں لگی تھی۔ ان کا جو کیس کا جو ریفرنس ہے اس میں چارج شیٹ نہیں ان کی پیش کی جا رہی تھی، ان کو رہا نہیں کرنے دیا جا رہا تھا، اور پھر آخر کار ان کو جب کیس لگا تو چونکہ کیس کے اندر کوئی چیز ہی موجود نہیں تھی ان کو بری کرنا پڑا، اور یہ اس کے بعد انہوں نے جیل کے اندر جو ایک کتاب لکھی تھی کنج قفس، وہ بھی بہت ہی زیادہ مقبول ہوئی تھی۔ خیر فواد حسن فواد صاحب کا نواز شریف صاحب کے ساتھ جو تعلق ہے وہ جو ہے کسی تعارف کا یا اس کے لیے کوئی زیادہ تفصیلی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب چونکہ خود اسحاق ڈار صاحب نے اس بات کا اور شہباز شریف نے اس بات کا اعلان کیا ہے، بلکہ اسحاق ڈار صاحب تو لندن سے ابھی تازہ واپس آئے ہیں، اور آتے ساتھ ہی کل انہوں نے جناب 1 2 نہیں بلکہ 3 ٹی وی چینلز کو ٹکا کے انٹرویوز دیے ہیں، اور اسی انٹرویوز میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ نواز شریف اکتوبر کے دوسرے ہفتے میں وطن واپس آ رہے ہیں۔ حتمی تاریخ کا اعلان لندن میں نواز شریف کی موجودگی میں شہباز شریف کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک جو ٹینٹیٹیو ڈیٹ ہے 15 اکتوبر کی، وہ نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے طے ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کا وطن واپس آنا بنیادی طور پر نواز شریف کی استقبال کی تیاریاں اور ان کے لیے قانونی آئینی سہولیات، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے وغیرہ، یہ ساری کی ساری ذمہ داری اسحاق ڈار صاحب کے لیے ہے، اور اسحاق ڈار صاحب نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے حوالے سے سابق حکومت کی اتحادی جماعتوں کے ساتھ بھی رابطے کریں گے، اور ان کو بھی نواز شریف کے استقبال کے لیے جو ہے پروگرام میں، استقبالی پروگرام میں شمولیت کی دعوت دیں گے کہ جناب تسی بھی آنا تے بڑے بندے بھی نال لے کے آنا، تاکہ ایک گریٹر شو جو ہے وہ منعقد ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ فواد حسن فواد صاحب کی وفاقی کابینہ میں شمولیت جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے حوالے سے بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ یہ ایک گارنٹی ہے جو نواز شریف صاحب کو مل گئی ہے کہ جناب اب آپ کا ایک سکہ بند، آلریڈی چیمہ صاحب موجود ہیں لیکن چیمہ صاحب براہ راست ان کا جو ریلیشن ہے وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہے۔ فواد حسن فواد براہ راست نواز شریف صاحب کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، لہٰذا ان کی وطن واپسی کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ اب کسی کو کوئی اور ابہام رہنی چاہیے کہ نواز شریف صاحب وطن واپس نہیں آ رہے۔ نواز شریف صاحب وطن واپس آ رہے ہیں، اور بہت ہی زیادہ زور و شور کے ساتھ پورے پیروں کے اوپر وطن واپس آ رہے ہیں، اور ان کی وطن واپسی بہت سارے لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ پریشانی کا سبب بنے گی۔ بلکہ ایک کیس ہے جو اس وقت چل رہا ہے، وہ بشرا بی بی صاحبہ کا کیس ہے۔ اب مجھے یاد آیا اس حوالے سے بھی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ بشرا بی بی صاحبہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک درخواست دی ہے، اور اس درخواست میں انہوں نے موقف اختیار کیا ہے کہ میں ایک پردہ دار خاتون ہوں، میں جو ہے آڈیو لیکس کے اندر میرا نام آیا ہوا ہے، میری ایک آڈیو تھی زلفی بخاری صاحب کے ساتھ، وہ لیک ہوئی ہے، اور جو ہے مجھے بار بار نیب والے جو ہے اور ایف آئی اے والے کے مختلف کیسز کے اندر بلا رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں چونکہ ایک گھریلو اور پردہ دار خاتون ہوں، لہٰذا میں جو ہے وہ آ نہیں سکتی، اور اس ایف آئی اے اس آڈیو کو لے کر پولیس اور ایف آئی اے مجھے مسلسل ہراساں کر رہی ہے۔ عدالت فیصلہ جاری کرے کہ گھر کے ٹیلی فون کی ریکارڈنگ غیر قانونی اور حد سے تجاوز ہے، اور اس آڈیو ریکارڈنگ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ ویسے بھی میں پردہ دار خاتون ہوں جس کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس درخواست کے فیصلے کے آنے تک پولیس اور ایف آئی اے کو مجھے گرفتار کرنے سے روکا جائے۔ اس ریٹ پٹیشن کیا، آپ کو پتہ ہے سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ سب سے خاص بات یہ ہے کہ بشرا بی بی نے اپنی اس گفتگو کی تردید نہیں کی۔ انہوں نے اپنی اس پٹیشن میں اس بات کا نہیں ذکر کیا کہ ان کی زلفی بخاری کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔
انہوں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ یہ جو آڈیو ہے زلفی بخاری صاحبہ کے ساتھ مرشد والی بات، یا مرشد تنہا ہو گیا ہوں والی باتیں، انہوں نے یہ نہیں کہا. آگے سے مرشد یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہم سے دور ہوں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا، اور پھر آگے سے وہ کہتے ہیں جناب مرشد میں تو آپ کے بڑے قریب آنا چاہتا ہوں لیکن آپ ہی نے دور کر دیا تھا. تو مرشد آگے سے کہتی ہیں کہ آنا کسی روز. تو یہ جو گفتگو ہے جو بشرا بی بی ہیں، انہوں نے اس گفتگو کی صحت سے انکار نہیں کیا. انہوں نے کہا جی نہیں، یہ نہیں کہا انہوں نے کہ جناب یہ جو آڈیو ٹیپ ہے یہ جھوٹی ہے، یہ جعلی ہے، یہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی سے بنائی گئی ہے، یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسڈ آڈیو ہے. نہیں کہا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جعلی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کو درست تسلیم کیا کہ ان کی گفتگو ہوئی تھی، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ موقف اپنا لیا کہ آڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ غیر قانونی اور حد سے تجاوز ہے، اور اس کو بطور ایویڈنس استعمال کرنے سے روکا جائے، اس کو غیر قانونی قرار دے کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہانی اب آگے بڑھی ہے، اور بشرا بی بی کو اس بات کا بڑے اچھے طریقے سے اندازہ ہے کہ ان کی جو گرفتاری ہے وہ کافی حد تک اس وقت آن کارڈز موجود ہے. دوسری جانب جس طرح میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا تھا سپریم کورٹ میں ہونے والی پھڑ لو کا، تو وہ میٹر بہت ہی زیادہ سنگین ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ کل والا جو ریفرنس تھا جس میں عمر عطا بندیال صاحب موجود تھے، وہاں پر ایک ناخوشگوار واقعہ بھی ہو گیا تھا. عبدالقیوم صدیقی صاحب کی اور عمر عطا بندیال صاحب کے درمیان کچھ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا تھا، اور انہوں نے کہا جناب آپ ککے زئی تو نہیں. آگے سے انہوں نے جواب دیا کہ میں بندیال نہیں ہوں. اس طرح کے ان کے جملوں کا تبادلہ بھی ہوا تھا. اور اس کے بعد اسی تقریب کے بعد وہ کھانا تھا جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا، اور وہ کھانا اصولی طور پر عمر عطا بندیال صاحب کی رہائش گاہ پر ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کو ایک خاص پلاننگ کے ذریعے جناب منیب اختر صاحب کی رہائش گاہ پر جو ہے وہ کیا گیا. اور مقصد اس کا تھا وہ ریٹ پٹیشن جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پشاور ہائی کورٹ کے جج صاحب تھے، بڑے ہی سینئر جج صاحب تھے، اور انہوں نے ایک لینڈ مارک ڈیسیژن دیا تھا پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے، اور ان کو ایک یوزرپر قرار دیا تھا، اور آئین کی خلاف ورزی کا مجرم ڈکلیئر کیا تھا، اور ان کو ڈی چوک کے اوپر پھانسی دینے کا آرڈر دیا تھا جناب مرحوم جسٹس وقار سیٹھ نے. جسٹس وقار سیٹھ صاحب کی ایک ریٹ پٹیشن بھی تھی جو انہوں نے فائل کی تھی جونیئر ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اور اس ریٹ پٹیشن میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ یہ جو جونیئر ججز ہیں ان کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کو غیر قانونی قرار دیا جائے اور خلاف ضابطہ قرار دیا جائے، اور ان جج صاحبان کو واپس متعلقہ ہائی کورٹس میں بھیجا جائے جہاں سے ان کو سینیارٹی کے پرنسپل کو نظر انداز کر ایلیویٹ کیا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اب یہ والی جو درخواست ہے یہ بہت سارے یقینی طور پر لوگوں کے جو ہے دل جلانے کے لیے کافی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ میں اس وقت جب یہ درخواست دائر کی گئی تھی جونیئر ججز کی اکثریت تھی، اور وہاں پر بہت سارے جج صاحبان ایسے تھے جو جونیئر ججز تھے ان کو پہلے ایلیویٹ کر دیا گیا، اور اس وقت بہت سارے ججز تھے جو سینئر ججز تھے، کچھ اس میں سے چیف جسٹسز بھی تھے، ان کو جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایلیویٹ کیا گیا تو وہ ہائی کورٹس میں اپنے جونیئر ججز کے جب وہ پہنچے سپریم کورٹ میں تو وہ اپنے جونیئر جج کے جونیئر آ کے تعینات ہوئے. مقصد صرف یہ تھا کہ وہ جو جج ہے وہ بن جائے مستقبل کے اندر چیف جسٹس، اور یہ جو ہم خیالی ہے یہ موجود رہے ایک طویل عرصے تک سپریم کورٹ آف پاکستان میں. خیر، جن جج صاحب کے گھر پہ یہ کھانا رکھا گیا تھا کل، وہ جج صاحب بھی اسی درخواست سے متاثر ہونے والوں کی فہرست میں شامل ہیں. اب یہ چرچا جاری ہے اس وقت سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ کے عملے میں، سپریم کورٹ کی بیٹ کور کرنے والے رپورٹرز میں، کہ جناب یہ والی جو ریٹ پٹیشن ہے یہ ایک طویل عرصے سے معرض التوا میں ہے، اس درخواست کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جو درخواست ہے یہ 16 سپٹمبر کے بعد درخواست سماعت کے لیے فکس ہو سکتی ہے. یہ ریکارڈ روم سے درخواست کو نکال کے اس کی جھاڑ پونچھ کر کے اس کو لایا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے بینچ بھی تشکیل دیا جا سکتا ہے، اور یہ درخواست اگر قابل سماعت پر قرار پاتی ہے اور اس کیس کا میرٹس کے اوپر فیصلہ کیا جاتا ہے
تو پھر بہت سارے ججز ہیں جو آئے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہ واپس اپنے اپنے ریلیونٹ ہائی کورٹس میں چلے جائیں گے، اور سپریم کورٹ میں سینیارٹی کا پرنسپل اگر لاگو کرنے کا فیصلہ دے دیا جاتا ہے تو پھر سینئر موسٹ ججز تمام کے تمام یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایلیویٹ ہو جائیں گے، اور جو ایک باضابطہ پرنسپل ہے سینیارٹی کا وہ اڈاپٹ کرنا مجبوری بن جائے گی۔ لیکن جو ججز نیچے سے اوپر گئے تھے وہ اگر اوپر سے نیچے آ گئے، واپس ہائی کورٹس میں آ گئے، تو بہت سارے معاملات اس کے اندر خراب ہو جائیں گے۔ دیکھیں نا جی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب تقریباً 13 مہینے رہیں گے چیف جسٹس، ان کے بعد چیف جسٹس تو بننا ہے نا کسی نے، اور وہ نام ہے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے بعد بنیں گے جسٹس منصور علی شاہ صاحب۔ تو اگر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اس کیس میں، مثال دے رہا ہوں آپ کو، مجھے نہیں پتا کہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر اس کیس کا فیصلہ آ جاتا ہے کہ جناب یہ جو جونیئر ججز ہے ان کی ایلیویشن خلاف ضابطہ ہے، تو پھر وہ تمام کے تمام جج صاحبان جو اس وقت سپریم کورٹ میں موجود تھے اور جس وقت ان کو لایا گیا تھا اس وقت وہ جونیئر تھے تو واپس چلے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر سردار طارق مسعود صاحب بن جائیں گے چیف جسٹس، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بعد، یا جسٹس منصور علی شاہ صاحب براہ راست بن جائیں گے چیف جسٹس، اور ان کا ٹینور ذرا تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا۔ یہ کوئی گیم تھوڑی سی ایسی مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ڈل جائے، کیونکہ اس کے بعد یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس کے اندر بھی کچھ کیسز موجود ہیں مختلف جج صاحبان کے، ان کی بھی شامت آئے گی۔ تو مختلف ڈیولپمنٹس ہیں جو 16 سپٹمبر کے بعد ہونا طے پائی ہیں، اور یہ جو آخری 2-3 دن رہ گئے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اب اور کون کون سے بم پھوٹیں گے۔ اپنے رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔